नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरह तौबा आयत 56 पारा 10। व यहलिफूना, और वो सब कस्में खाएंगे। हा लाम फा इसके रूट लेटर्स है। यहलिफूना वो सब कस्में खाएंगे। बिल्लाही अल्लाह की। इन्नहुम यहलिफूना हलफा यहलिफू से बनाए। हलफा फेले माजी, यहलिफू फेले मुजारी। बिल्लाही अल्लाह की। इन्नहुम बेशक वो, इन्ना मतलब बेशक, हुम वो, लमिनकुम जरूर तुम में से है। वमा और नहीं है। वा मतलब और, मा मतलब नहीं। यहाँ पर हम नहीं करेंगे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। माँ के मीनिंग कभी तो क्या में होते हैं, कभी नहीं में होते हैं और कभी जो में होते हैं। और नहीं है हम वो सब, मिनकुम तुम में से, वलाकिन्नकुम और लेकिन तुम, वा मतलब और, लाकिन्ना लाकिन मतलब लेकिन, हुम वो सब, वलाकिन्नहुम और लेकिन वो सब, कौमुन कौम है, लोग हैं, यफरकून जो डरते हैं। यफरकून मतलब फा रा काफ से बना है, फर्क करना होता है। फर्क करके यहाँ पर इसके जो लफ्जी मायने होते हैं वो फर्क के होते हैं। फरका यफरुकू उफरुक फारिक, यहाँ इसके मायने कभी कभी डर के भी हो जाते हैं, अफ्रेड के, जो डरते हैं। वो ऐसी कौम है जो डरती है। अब यहाँ पर बात हो रही है मुशरिकीन की, क्योंकि पीछे से ही बात जो है मुनाफिकीन की, मुशरिकीन की नहीं, मुनाफिकीन की बात हो रही है। क्योंकि इसमें सूरह तौबा में ज्यादातर मुनाफिकीन के बारे में बताया गया है कि मुनाफिक कैसे होते हैं। जैसे कि पीछे आया कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करना चाहते, और खर्च करते हैं तो बेदिली से खर्च करते हैं। नमाज नहीं पढ़ना चाहते, नमाज पढ़ते हैं तो सुस्ती से पढ़ते, तो वो मुनाफिकत की अलामत थी। यानी मुनाफिक ये काम करते थे कि डिले करके और सुस्ती में जब नमाज का टाइम निकला जाता था तो वो नमाज के लिए खड़े हुआ करते थे। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हुक्म देते थे जंग में निकलने का या अल्लाह के रास्ते में निकलने का, तो फिर वो बहाने बनाया करते थे, अलग अलग बहाने उनको वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बनाया करते थे। अब यहाँ पर उनकी एक और बात बताई जा रही है, मुनाफिकों की एक और चाल यहाँ पर बताई जा रही है कि ये लोग, अल्लाह ताला कह रहे हैं, ये लोग हकीकत में जो है इनकार करने वाले हैं। और ये जो है कसम, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग से वापस आते थे तो ये कस्में खाते थे अल्लाह की। इन्हें अल्लाह ताला की कस्में खा कर कहते थे कि बेशक हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं, ये तुम्हारे साथ नहीं है, बल्कि ये इसलिए ऐसी कसम खा रहे हैं क्योंकि ये लोग जो है डरपोक हैं, ये डरते हैं, ये डरपोक हैं, कहीं मुसलमान उन पर हमला ना कर दे, कहीं मुसलमान जो है, कहीं उनका जो मुनाफिकत है वो जाहिर ना हो जाए, इसलिए वो अपने बचाव के लिए कस्में खाया करते थे। इसी के कंटिन्यूएशन में आगे आयत है, आयत है आयत नंबर 57। लव अगर, यजीदूना वो पाएंगे, अगर वो पाएं, यजीदूना ये फेले मुजारे है, दे कुड फाइंड। वजदा यजीदू जिद, अगर वो पाए, मलजाअन कोई बचने की जगह, जाए पनाह, मलजाअन किसको कहते हैं, कोई पनाह लेने की जगह, रिफ्यूज, पनाह लेने की जगह। औ या मगारातिन कोई गार, केव, मगारातिन केव्स, गौर से बनाए, गार, मगारातिन जमा है ये, कोई गार यानी केव। औ या मुद्दखलन कोई घुस बैठने की जगह, दाखिल होने की जगह, घुस बैठने की जगह। देखिए ना, दाखलम इसके रूट लेटर्स है, आ प्लेस वेयर टू एंटर। तो यहाँ पर मुद्दखलन यानी दाल के ऊपर तशदीद भी आ रही है, छोटी सी तशदीद आ रही है, तो यानी कोई अंदर घुस बैठने की, दाखिल होने की जगह, जहाँ पर जाकर छुप जाया जाए। लवल्लव जरूर वो मुड़कर भाग जाएंगे। लवल्लव यानी वल्ला से बना है, वाओ लाम या इसके रूट लेटर्स है। वल्ला युवल्ली वो मुड़कर भाग जाए, इलैही उसकी तरफ, इला मतलब तरफ और ही उसकी, वहुम और वो, यजमहून दौड़ाते हैं, सरपट दौड़ाते हैं। दौड़ाना मतलब दौड़ना या कोशिश करना, दौड़ धूप करना, यजमहून कहलाता है। तो यहाँ पर जीम मीम हा इसके रूट लेटर्स हैं, जमहा यजमहू, इजमा यानी घोड़े का सरकशी करना, मुजोर भागना, यानी घोड़ा जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और सरकशी करके भागने लगे, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो यजमहून के वो सरपट दौड़ाते हैं, यानी घोड़े का सरकशी करना, यानी कंट्रोल से बाहर हो जाना। तो यहाँ पर क्या है,
اگر وہ پائیں، یعنی یہاں پر منافقین کی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کوئی بھی پناہ گاہ یا کوئی قلعہ یا کوئی غار یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر وہ چھپ جائیں، وہ راستہ وہ پکڑ لیں، یعنی بچنے کے لیے ان کو اللہ کی راہ میں نہ نکلنا پڑے، ان کو جنگ نہ کرنی پڑے، یا منہ موڑ کر پیٹ پھیر کر وہ بھاگ جاتے. تو یہ جو ہے چالاکیاں کرتے ہیں، چالاکیاں کر کے یہ بچنے کی کوشش کرتے. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ منافقین کی کیا کیا رویے تھے. تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کو کوئی بچنے کی جگہ مل جائے یا کوئی غار مل جائے یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو وہ ضرور بھاگ جائیں گے، یعنی تم لوگوں سے دور بھاگ جائیں گے. اگر جنگ بھی ہو رہی ہوگی تو جنگ بھی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، یا مسلمانوں سے دور ہو کر منہ پھیر کر یا پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. اور وہ سر پر دوڑتے ہیں، یعنی جیسے گھوڑا سرکشی کر کے دوڑتا ہے نا، اسی طرح وہ دوڑتے ہیں، پیچھے بھاگتے ہیں. بس ایمان کیوں لے کر آتے؟ تاکہ ان کو فائدہ ہو جائے، دنیا کا فائدہ ہو جائے. ظاہری طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آ گئے، لیکن اندر سے وہ ایمان نہیں لائے ہوئے. آیت 58 دیکھیں، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، وا مطلب اور، من مطلب سے، ہم اور ان میں سے وہ ہیں، من جو، یلمزوکا الزام لگاتے ہیں آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. منافقین کا ایک اور رویہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کریٹیسائز کرنا، الزام لگانا، کریٹیسائز کرنا. لام میم زا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، لمزا یلمزو المز. اور ان میں سے وہ ہیں جو یلمزو کا الزام لگاتے ہیں آپ پر. پھر صدقاتی صدقات کے بارے میں، فائل تو اگر تو وہ دیے جائیں، عطایاتو سے بنائیں، عطایاتی، اور اگر وہ دیے جائیں، کیونکہ یہ مجہول ہے نا، تو یعنی اگر ان کو دیا جائے یا اگر وہ دیے جائیں. منہا ان میں سے، ردو تو وہ راضی ہو جاتے ہیں. ردا یا ردی سے بنائے، ردو فعل ماضی ہے، سیٹسفائی ہونا، راضی ہونا. ردیا یردا، ردیا سے بنائے، ردیا یردا، وہ راضی ہو جاتے. وائن اور اگر لم نہیں یو تو وہ دیے جائیں، یعنی اگر ان کو نہیں دیا جاتا، منہا ان میں سے، اذا تب ہم وہ سب، یسخطون ناراض ہو جاتے ہیں. یسخطون مطلب ناراض ہو جانا. فعل مضارع ہے یہ، سخیتا یسخطو، یسخطونا فعل مضارع. یعنی منافقین کا ایک اور رویہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے، کیونکہ منافقین کے اندر ایک اور بات پائی جاتی ہے نا، وہ کیا کہ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی فائدے کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں. اگر وہ ملے، دنیاوی فائدہ ملے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک آتا ہے، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات تقسیم کر رہے تھے، یعنی صدقوں کو تقسیم کر رہے تھے. بیچ میں ایک منافق ابو الجواز بول پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تقسیم کیجئے، آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں منافقین کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ دیکھو کس طرح آپ پر تہمت لگاتے ہیں، آپ پر صدقات کے بارے میں الزام لگاتے ہیں. اگر ان کو کچھ دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو نہ دیا جائے، یعنی ان کا منہ مانگا، ان کا ریزنیبل جو وہ چاہتے ہیں اتنا ان کو نہ ملے، تو پھر وہ ناراض ہونے لگتے ہیں. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو زیادہ دیتے تھے، کسی کو کم دیتے، لیکن اس میں بھی حکمت تھی. ایک دفعہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں اللہ تعالیٰ کی پہلے حمد اور ثنا کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، حمد اور ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، میں کچھ لوگوں کو مال دیتا ہوں اور کچھ لوگوں کو نہیں دیتا. جنہیں میں دیتا ہوں وہ اس لیے نہیں دیتا کہ وہ مجھے زیادہ محبوب ہے، بلکہ میں اس لیے دیتا ہوں کہ ان میں بے چینی اور بوکھلاپن پاتا ہوں. اور جنہیں نہیں دیتا ان کی بھلائی پر میں بھروسہ کرتا ہوں جو اللہ نے انہیں دے رکھا. ایسے ہی لوگوں میں سے ایک عمرو بن تغلب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جب یہ بات سن کر راوی کہتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مجھے اگر اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی مل جاتے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ سرخ اونٹ جو تھے عرب میں بہت کاسٹلی بھی تھے اور بہت اچھے مانے جاتے. اور صدقات کی تقسیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی، جیسے کہ اس کے بارے میں آگے بھی آئے گا کہ صدقے کس کس کو دیے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے صدقات کی تقسیم خود کری، اور آگے بھی اس کے بارے میں آگے بھی آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جگہ یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار اور درہم کا بندہ اور چادر کا بندہ ہلاک ہو جائے، اگر اسے دیا جائے تو وہ راضی ہوتا ہے، اور اگر اسے نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. ہلاک ہو جائے اور سرنگو ہو جائے، جب اس کو کانٹا چبھے تو کوئی نہ نکالے، یعنی اس کے لیے بد دعا دی، یعنی
کیسی بد دعا؟ ایسے لوگ جو صرف مفاد پرست ہیں، یعنی جو صرف فائدہ چاہتے ہیں، صرف اور صرف اپنے فائدے تلاش کرتے رہتے، ان کے بارے میں ان کو بد دعا دی گئی۔ جو صرف مطلبی لوگ ہیں، مطلبی لوگوں کے بارے میں یہاں پر آیا کہ ان کو کسی کی، یعنی ان کو جو ہے کوئی بھی دنیا کا فائدہ مل جاتا ہے، ایسے لوگ راضی ہو جاتے ہیں اور آخرت سے راضی نہیں رہتے، ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو خوب جانتا ہے، نیت اللہ تعالیٰ کہ کون کس نیت سے لے رہا ہے یا نہیں لے رہا۔ تو آپ سے کا طریقہ تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے، اس کو کم دیتے تھے، جو اللہ پر یقین رکھتا، اور جب جس کو لگتا تھا کہ تھوڑا یہ ڈگمگا رہا ہے یا بوکھلا پن ہے اس کے اندر، بے چینی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تھوڑا زیادہ دیا کرتے۔ تو اسی یہ منافق الزام لگا رہے تھے کہ آپ صدقے کی صحیح تقسیم نہیں کر رہے، صحیح تقسیم کیجیے۔ پھر آیت 59، ولو، اور اگر، انہم، بے شک وہ، ردو، راضی ہو جاتے، ردیا یا ردا سے بنا ہے، ردیا ردو فعل ماضی، لو کی وجہ سے میننگ جو ہے ہم مصدر میں کر رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں، مضارع مصدر، اب کاش کہ وہ راضی ہو جاتے، یا اور اگر بے شک وہ راضی ہو جاتے، ماں اس پر جو آتا ہم دیا انہیں اللہ، اللہ نے، آتا یاتی، آتا دیا، ہم انہیں، اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وقالو اور وہ کہتے، قالا یقولو سے بنائے فعل ماضی، اور وہ کہتے حسبنا، کافی ہے ہمیں، حسبنا، حسب کس کے لیے آتا ہے؟ کافی کے لیے، کافی ہے ہمیں، ہا سین با اس کے روٹ لیٹرز ہیں، کافی ہے ہمیں اللہ، اللہ، سیؤتینا، جلد ہی دے گا ہمیں، سا مطلب جلد، یؤتینا وہ دے گا ہمیں، عطا یاتی نہیں، یہ یؤتی ہے، یہ جو ہے 4 حرفی ماضی پر ہے، عطا یؤتی ہے، عطا یؤتی، جلد ہی دے گا ہمیں، نا یہاں پر ضمیر ہے، نون علی زبر نا جو ہے وہ اٹیچ ضمیر ہے، جیسے ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یا نا والی آتی ہے نا، وہی، جلد ہی دے گا ہمیں اللہ، اللہ، من فضل ہی اپنے فضل سے، ورسولہ اور اس کا رسول، انا بے شک ہم، اللہ اللہ ہی کی طرف، راغبون رغبت کرنے والے ہیں، راغب رجوع کرنے والے، یعنی ہوپ کس سے لگانا؟ اللہ تعالیٰ سے، تو راغب، راغین با اس کے روٹ لیٹرز ہیں، رغیبہ یرغبو سے، راغبون یہ فاعل جمع ہے۔ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ لو کے نا، جیسے شروع میں جو لو آیا ہے، لو کے میننگ اگر میں بھی ہو جاتے ہیں اور لو کے میننگ کاش میں بھی ہو جاتے ہیں، اور کاش یہاں پر ہم کاش کریں گے، کاش زیادہ صحیح رہے گا سینٹینس کے اکارڈنگ، اور کاش بے شک وہ ردو راضی ہو جاتے، ماں اس پر جو دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور وہ کہتے حسبنا اللہ کافی ہے ہمیں اللہ، یؤتینا جلد ہی وہ دے گا، جلد ہی دے گا اللہ، اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول بھی، انا بے شک ہم اللہ اللہ کی طرف رغبت کرنے والے، ہوپ اللہ کی طرف لگانے والے، رجوع اللہ کی طرف کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی بات بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہے اتنے لالچی ہیں، دنیا کا فائدہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں منافق، کاش کہ جتنا ان کو ملتا اس پر ہی وہ راضی ہو جاتے، جتنا ان کو رسول دیتے اتنے پر ہی وہ راضی ہو جاتے، اور وہ یہ کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے اللہ ہمیں اور وہی ہمارا وکیل ہے، کارساز ہے۔ یہ جملے جو ہیں جب ہم شروع میں صبح اٹھ کر بھی جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں نا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اس سے جو ہے ایک تو ٹائم میں برکت بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پورے دن میں ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی ٹائم میں بھی برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کرتے ہیں اور پورے دن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی بھی ہو جاتے ہیں۔ تو صبح شام ہمیں کم سے کم 3 بار یا 7 بار تو ان کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہی کہ کاش کہ وہ راضی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے اس پر راضی ہو جانا، کیونکہ یہی بات ان کی منافقیوں کی تھی کہ جتنا اللہ تعالیٰ ان کو دے دے اس پر وہ راضی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جتنا بھی مل جائے اس پر راضی ہونا اور اس پر خوش ہو جانا، اور پھر یہ کہنا کہ ہمیں تو صرف اللہ کافی ہے، ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں، ہمیں تو صرف اللہ کافی۔ تو واقعی ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بہت دیتا، یعنی جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اس پر ہم بہت زیادہ بھروسہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، تو پھر اللہ ہی ہمیں کافی ہو جاتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں اور کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، صرف اللہ کو ہی اپنا وکیل بنانا اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا اور اسی سے کافی ہو جانا۔ اور پھر کیا کہنا کہ بے شک ہمیں اللہ ہی کی طرف ہم رجوع کرنے والے، یعنی اللہ ہی سے ہم ہوپ لگانے والے ہیں، راغب ہونے والے ہیں، یعنی اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف ہم ہوپ لگا، یعنی اسی کی طرف ہم رغبت کرنے والے ہیں۔ پھر آیت 60 دیکھیں، انما بے شک صدقات صدقے، اب یہاں پر صدقے بتا دیے کہ صدقات یعنی صدقے کس کس کے لیے ہیں۔ بے شک صدقات تو للفقراء، لی مطلب لیے، فقراء فقیروں کے لیے، فقیر کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس
کچھ نہیں ہوتا. فقرا جو ہے فقیر کی جمع ہے, فقر سے بنا ہے. تنگ دستی, مفلسی, محتاج ہو جانا, یعنی فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ٹوٹ گئے ہوں, یعنی کمر ٹوٹ جانا. ایک طرح سے محاورے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا, یعنی کمر ٹوٹ جانا فاقے کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ فاقے کی وجہ سے, یعنی اتنا فاقہ کر چکا ہو کہ اب وہ پریشان ہو گیا, اب کمزور ہو گیا, تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یا پھر امام راغب کہتے ہیں کہ فقر کا استعمال 4 طریقے پر ہوا. ایک تو یہ کہ صرف اتنی روزی ہو اس کے پاس جس سے ضرورت پوری ہو جائے, جمع نہ کر. دوسرا یہ لفظ اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ مال جو ہے یعنی وہ جو ہے قرض دار ہو گیا ہو, یعنی قرض دار ہو گیا ہو. اور وہ یہ لفظ اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ کتنا ہی مال ہو لیکن دل میں ہرس رہتی ہو, اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونا, اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال. اور جو شخص اپنی تمام ضروریات پوری نہ کر سکتا ہو اور وہ دوسروں پر ڈیپینڈ رہتا ہو, وہ اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے یتیم بچے ہوتے ہیں, بیوہ عورتیں, بے روزگار, ایسے لوگ جو وقتی حادثے کا شکار ہو. لیکن یہاں پر فقیر کس کو کہا گیا؟ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہو, جو فاقہ کر رہے ہوں, کچھ بھی نہیں ہوتا, ان کو فقر سے کہا گیا. تو بے شک صدقے تو للفقراء, فقیروں کے لیے ہے, والمساکین, اور مسکین کے لیے. مساکین سکن سے بنا ہے, سکن کہتے ہیں ٹھہر جانا, یعنی جو اپنی محتاجگی کی وجہ سے بے آسرا ہو جائے, بے سہارا ہو جائے, تو کہتے ہیں. تو جس کے حال زیادہ خستہ ہوں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. جس کے حال زیادہ خستہ ہو, اپنی ضرورت بھی پوری نہ کر سکتا, اس کے لیے مسکینات, یعنی تھوڑا بہت تو ہے اس کے پاس لیکن پورا نہیں پڑتا, یعنی تھوڑا سا ہے لیکن وہ پورا نہیں پڑتا, اس کو مسکین کہا جاتا. تو مسکین کے لیے ہے. والعاملین, اور عمل کرنے والوں کے لیے, کام کرنے والوں کے لیے. عاملین, عین میم لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں. عمل کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جیسے جو کہ جیسے صدقات وغیرہ کی وصولی کے لیے جو لوگ مقرر کیے جاتے ہیں, یعنی اسلامک اسٹیٹ ہوتا ہے نا, لوگوں کو زکوٰۃ لینا, لوگوں کے سے صدقے لینا, ان اکٹھے کرنا, کارندے جن کو کہا جاتا ہے, ایسے لوگ ان کی انکم اس میں سے ان کو بھی دی جا سکتی ہے. تو جو کام کرنے والے یعنی جو زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر ہیں, زکوٰۃ کا حساب کتاب کرتے ہیں, کیونکہ پیمنٹ تو ملے گی نا انہیں کہیں سے, کیونکہ وہ سارا دن زکوٰۃ کی وصولی پر لگے رہتے ہیں, اس کا حساب کتاب رکھتے ہیں. اسلامک اسٹیٹ میں بہت بڑا کام ہو جاتا ہے یہ, اس کا حساب لگانا اور کس کو دینا کس کو نہیں دینا, بہت زیادہ اس میں اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو عمل کرنے والے ہیں, علیہا, ان پر, یعنی ان پر مطلب صدقات جو عمل کرنے والے ہیں. والمؤلفتی, اور الفت دلائے ہوئے. الفت کس کو کہتے ہیں؟ محبت, جس کو کہا جاتا ہے تالیف القلب. تالیف القلب یعنی وہ لوگ جو ابھی اسلام لے آئے ہیں اور ان کی مالی مدد کے لیے, تاکہ وہ اسلام پر جم جائیں اور ان کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں, ایسے ان کو کہتے ہیں مؤلفتی. ٹھیک ہے, جو الفت دلائے گئے. مؤلفتی, جو الفت دلائے گئے. قلوبہم, ان کے دل. قلوب قلب کی جمع قلوب, ان کے دل. وفی رقاب, وفر رقاب, اور گردنیں آزاد کرنے میں. وا مطلب اور, فی مطلب میں, رقاب گردن آزاد کرنے میں, یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں. ٹھیک ہے, اب یہاں پر غلام تو ہوتے نہیں ہیں, غلام تو رقاب, غلام تو ہوتے نہیں ہیں. اب جیسے جو بے گناہ ہے اور وہ جیل میں بند ہے, اس کی ضرورت پوری کر دینا, کسی کو کسی سے آزاد کرا دینا, یا اسی طرح جو ہے اسی کام میں لگایا جا سکتا. والغارمین, اور قرض داروں کے لیے. غاربین کس کو کہتے ہیں؟ قرض دار. غین رامیم اس کے روٹ لیٹر سے. غارم, غارمین, قرض داروں کے لیے, یعنی قرض داروں کو قرض ادا کروانے کے لیے, قرض داروں کو قرض ادا کرانے کے لیے. اب جیسے جو بہت غریب ہے اور اس نے قرض لیا ہے لیکن وہ قرض اتار نہیں پا رہا, تو کیا کریں, اس میں سے اس کے قرض ادا کروا دیں. وفی السبیل, اور اللہ کے راستے میں. وابن السبیل, اور مسافروں کے لیے. یعنی یہ جو بتایا جا رہا ہے نا, وابن السبیل اور مسافروں کے لیے, یعنی ایک اسلامک اسٹیٹ میں جو اتنے صدقات آتے ہیں یا جو زکوٰۃ آتی ہے اس کا کیا کیا جائے, یہاں پر وہ بتایا جائے. وابن السبیل, اور مسافروں کے لیے. فریدتن, یہ فریضہ ہے, من اللہ, اللہ کی طرف سے. واللہ, اور اللہ, علیم, خوب جاننے والا, علیم, حکمت والا ہے. اب یہاں پر آئے نا وفی السبیل, اور اللہ کے راستے میں, یعنی دین کی ترقی میں, دین کی خدمت میں, دین کی تعلیم میں لگانے چاہیے. مسافروں پر خرچ کرنے کا مطلب وہ مسافر جو گھر سے بے گھر ہو جائیں, یا ان کے پاس ضرورت کا سامان نہ ہو, اور یا پھر جو ہے وہ اپنا ضرورت کا سامان لے کر گئے ہوں لیکن راستے میں سامان ختم ہو گیا, ضرورت پڑ گئی, تو ان کے لیے. ٹھیک ہے, ایسے لوگ. اور یہ فرض جو ہے یہ فرض, یہ صدقہ ہے نا, اس میں سے. اب یہاں پر یہ دیکھیں
کہ اس میں جو ہے صدقے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ کن کن کو دیے جانے چاہیے. اللہ نے صدقات کی تقسیم خود فرما دی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی پر نہیں چھوڑا کہ تقسیم جو ہے یعنی کسی نبی کے اوپر بھی نہیں چھوڑا کہ اپنی مرضی سے یہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس کس کو دیے جائیں گے. یہاں فرما دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور کسی اور کو بھی تقسیم پر جو ہے وہ نہیں کیا، اپنے ساتھ نہیں رکھا یا رازدار نہیں بنایا. اس نے خود حصے فرما دیے، خود آئیڈینٹیفائی کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. ایک شخص سوال کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یعنی کچھ مال کا سوال کر رہا ہوگا، مال کے بارے میں کچھ پوچھ رہا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ جواب دیا کہ صدقات کی تقسیم کو اللہ نے کسی نبی یا غیر نبی کے بھی حوالے نہیں کیا، بلکہ خود ہی اس کے 8 حصے دار مقرر کر دیے. اگر تم اس میں داخل ہو تو میں تمہیں صدقہ دیتا ہوں، یعنی اگر تم ان میں کسی 8 میں شامل ہو تو ٹھیک ہے میں تمہیں صدقہ دیتا ہوں. اسی طرح آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے کسی غنی یا مالدار کے لیے حلال نہیں، یعنی جن کے پاس کچھ ہو یا کوئی غنی ہو یا مالدار ہو اس کے لیے صدقے حلال نہیں سوائے 5 لوگوں. پہلا وہ شخص جو جہاد کے لیے نکلا ہے اور وہاں ضرورت کے لیے اس کے پاس سامان نہیں، چاہے وہ گھر میں مالدار ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے راہ میں نکلا لیکن سامان ختم ہو گیا اور چاہے گھر میں پھر کتنا بھی ہو اب وہ لے سکتا. دوسرا عامل صدقہ، یعنی جو صدقہ کلیکٹ کرتا ہو. تیسرا وہ شخص جس کے پاس مال ہے مگر وہ موجودہ مال سے زیادہ مقروض ہے، یعنی مال تو ہے لیکن قرض اتنا ہے کہ سب بیچ کر بھی ادا نہیں کر پائے. چوتھا وہ شخص جو صدقے کا مال کسی غریب مسکین سے پیسے لے کر خریدے، جیسے گولڈ خرید لیا جائے. پانچواں وہ شخص جس کو کسی غریب فقیر نے صدقے کا مال، حاصل شدہ مال بطور ہدیہ یا تحفہ پیش کر دیا ہو، یعنی وہ شخص جس کو کسی غریب یا فقیر نے صدقے کا حاصل شدہ مال بطور ہدیہ یا تحفہ پیش کر دیا ہو. مان لو کوئی فقیر ہے، اس کے پاس صدقے میں کوئی مال آیا، ٹھیک ہے، گفٹ آیا اس کے پاس کوئی، اب وہ کسی کو دینا چاہتا ہے، محبت کے طور پر کسی کو دینا چاہتا ہے، اب وہ شخص لے سکتا ہے چاہے وہ مالدار ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 5 لوگ لے سکتے. عبداللہ بن الصابی کہتے ہیں کہ دور فاروقی میں، یعنی حضرت عمر کے دور فاروقی میں حضرت عمر کے پاس آیا میں، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں کے کام کرتے ہو اور جب تمہیں اس کی اجرت دی جائے تو تم اس کو ناپسند کرتے ہو. میں نے کہا جی ہاں. تو انہوں نے کہا پھر اس سے تمہارا کیا مطلب ہے، یعنی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے جواب دیا کہ میرے پاس گھوڑے ہیں، مال ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اتنی اجرت مسلمانوں پر صدقہ کروں. تو حضرت عمر نے کہا ایسا مت کرو، کیونکہ میں نے بھی یہی ارادہ کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ دیتے تو میں کہہ دیتا کہ آپ فلاں کو دے دیں، اور وہ مجھ سے زیادہ محتاج ہے. تو آپ نے فرمایا یہ لے لو اور اس سے مالدار بنو، پھر صدقہ کرو. جب تمہارے پاس مال اس طرح آئے کہ تم اس کے حریص نہیں ہو، یعنی تم لالچی نہیں ہو، حریص نہیں ہو، اور نہ اس کا سوال کرنے والے ہو، تو اس کو لے لو، اور اگر نہ ملے تو اس پر فکر مت کرو. مطلب کیا کہ مان لو مال غنیمت ہے، مال غنیمت میں کچھ مل رہا ہے لیکن ہمارے پاس آلریڈی بہت کچھ ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں نہ لوں. تو حضرت عمر کا یہ طریقہ تھا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ مجھے مت دیجیے، آپ کسی اور کو دے دیجیے. تو رسول اللہ کیا کہتے تھے کہ نہیں، تم لو، اس سے مالدار بنو اور پھر دوسروں کو صدقے کر دو. تو یعنی جو مل رہا ہے اس کو لے لو لیکن اس کے لالچی مت بنو، اور پھر کیا کرو، اس کو آگے صدقہ کر دو. تو اس سے کیا ہوتا ہے، نیکیاں بڑھ جاتی. تو آگے صدقہ کرو. کیونکہ ایسا کرنے کو کیوں کہا گیا، یعنی اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں بعد شیطان دل میں خیال ڈال دے کہ دیکھو تم بے وجہ اس کی خدمت میں لگے رہتے ہو اور تمہیں کیا حاصل ہوا، اور کیے کرائے پر وہ سب پانی پھیر دیتا ہے. اور ایسا نہ ہو کہ شیطان، کیونکہ ہر جگہ شیطان موجود ہوتا ہے، اس لیے یہ کہا گیا کہ نہیں، تم لے لو اور بھلے ہی اپنے ہاتھوں سے آگے صدقہ کر لو. اب یہاں پر ایک اور جگہ آیا تھا، مؤلفۃ قلوبہم، یعنی طالب القلب لوگوں کے لیے ملائے گئے. مؤلفۃ کہتے ہیں ملائے گئے، جن کے دل ملائے گئے. الفا یؤلفو سے بنائے گے، طالب یعنی ملانا. ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ محبت، جن کو اسلام کی محبت دلائی جائے، یا جو ابھی مسلمان ہوئے ہوں، یا ان کی ضرورت، ان کے مسائل جو ہیں وہ پورے کیے جائیں. اچھا، حضرت عمر کے زمانے میں صدقہ لینے والا کوئی نہیں بچا تھا، صرف صدقہ دینے والے بچے تھے. تو ایسے میں کیا کیا جائے، دیش سے باہر بھیج دیا جائے. ہو سکتا ہے کوئی غلام دیش ہو، حکومت بھی ہو سکتی ہے، ان کو بھی یہ پھر دیا جا سکتا. آیت نمبر 61 دیکھیں، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، الَّذِينَ، وہ ہیں جو، یؤذون، اذیت دیتے ہیں آپ کو، یؤذون، ایذا سے بنائے،
اذیت دینا، پریشان کرنا، ہرٹ کرنا. الف دال نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں. یؤذونا اذیت دیتے ہیں. النبیہ نبی کو، النبیہ نبی کو. ویقولون اور وہ سب کہتے ہیں. قال یقولو سے بنا ہے یقولون فعل ماضی اور فعل مضارع، اور وہ سب کہتے ہیں ہوا وہ اذن کان ہے. اذن کہتے ہیں کان کے لیے آتا ہے، یعنی کسی کی بات سن کر اس کو مان لینا. یہ لفظ عرب میں محاورے کی طرح استعمال ہوتا تھا کہ آپ جو ہے ہر کسی کی بات فوراً مان لیتے ہیں، یعنی آپ کو جو ہے باتوں میں آرام سے لیا جا سکتا. تو وہ اذن کان ہے. قل کہہ دیجئے اذن کان ہے وہ خیرن بھلائی کا، لکم تمہارے لیے. خیر کہتے ہیں بھلائی کو. یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، ویؤمنون اور وہ ایمان لاتے ہیں یعنی بھروسہ کرتے ہیں. یہاں پر ایمان لانا مومنوں کے اوپر ہے. آگے کیا آیا تھا یہ للمؤمنین مومنوں پر. تو مومنوں پر ایمان لانا نہیں ہوتا، مومنوں پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے. امن یہ لفظ لکھا ہے نا حمزہ میم نون سے. بھروسہ کرنا، ایمان لانا، امن میں ہونا، اس کے میننگ آتے ہیں الگ الگ باب. تو یہاں پر کیا ہے کہ یؤمنون وہ بھروسہ کرتے ہیں، للمؤمنین مومنوں پر، ورحمت اور رحمت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنو ایمان لائے. آمنا یؤمن منکم تم میں سے. والذین اور وہ لوگ جو یؤذون اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، فعل مضارع اذیت دیتے ہیں رسول اللہ اللہ کے رسول کو. لہم ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین جو تھے وہ چیٹنگ کیا کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کان کا کچا بھی کہا کرتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانوں کا کچا وہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سن لیا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے منافقین. اسلام کے خلاف کوئی بات کہتے تو کہتے یا تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گی یا نہیں پتہ چلے گی. اگر پتہ چل گئی تو ہم کوئی بہانہ بنا لیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کی سن لیں. یعنی اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر اس طرح کی بے ایمانیاں کیا کرتے. یعنی کچھ اسلام کے خلاف کوئی بات کرنا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے تو پتہ تو چل جانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کیا کہا کرتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تو پھر ہم جو ہے کوئی بہانہ بنا لیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اذن کان ہے. یعنی محاورے کی طرح یہ لفظ استعمال ہوتا تھا عرب میں کہ وہ تو کان کے کچے ہیں، ان کو تو کچھ بھی بات بتا دو وہ تو ساری باتیں مان لیتے، تو ہم کوئی بہانہ بنا دیں گے اور وہ ہماری باتوں کو مان لیں گے. اب یہ دیکھیں یہاں پر یؤمنو آیا ہے نا، ایمان کے ساتھ جب لام آتا ہے یعنی حرف جر جب لام آتا ہے، جیسے آمنا یؤمنو ہے، یؤمنو کے بعد للمؤمنین ہے، حرف جر لام آ گیا، لی آ گیا، للمؤمنین، تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے اعتماد، بھروسہ. پھر وہ اس کے معنی ایمان لانے کے نہیں ہوتے، پھر اس کے معنی کیا ہو جاتے ہیں؟ بھروسہ کرنے کے ہو جاتے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے گا جب ایمان لانے کے ساتھ جب حرف جر لام آ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ بھروسہ کرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے کہ ان میں سے وہ لوگ ہیں جو آپ کو اذیت دیتے ہیں، نبی کو اذیت دیتے ہیں، کیونکہ منافقین جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں بھی کیا کرتے تھے، اور پھر بڑے فخر سے کہتے تھے کہ یا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے گا یا نہیں پتہ چلے گا، اور اگر پتہ چل گیا تو کوئی بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کان کے کچے ہیں. اور پھر دیکھیں اس میں بالکل لاسٹ میں یہ فرما دیا گیا جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی جو بھی ان کو اذیت دے گا، جو بھی ان کو تکلیف دے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی یہاں پر اس کا شان نزول یہ بھی آتا ہے کہ ایک جگہ کچھ منافق جگہ جمع ہوئے ہوئے تھے، یعنی ایک منافق حلقہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ اور جمع ہوئے ہوئے. ان کا یہ پروگرام بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ گستاخانہ باتیں کریں گے، یعنی کچھ گستاخی کریں گے، گستاخی والی باتیں کریں گے اور برائیاں کریں گے. اور ان میں سے ہی ایک منافق نے ان کو منع کیا کہ تم لوگ ایسا مت کرو، تمہاری اس حرکت کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جائے گی، پھر ہم سب مجرم ٹھہریں گے. انہی میں سے ایک منافق جلاس بن سوید بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کانوں کے بڑے کچے ہیں، جو بھی سنتے ہیں سچ مان لیتے ہیں، بس اگر ہماری یہ باتیں ان تک پہنچ گئی تو ہم ان کے پاس پہنچ کر قسمیں کھا دیں گے اور منع کر دیں گے کہ ہم نے یہ باتیں بالکل نہیں کی، اور وہ ہماری باتیں سچ بھی مان لیں گے. اس طرح ہمیں کوئی قصوروار بھی نہیں ٹھہرائے گا اور ہم مجرم بھی نہیں بنیں گے. تو اس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہا، بلکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے بات کو اگنور کرنے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے، نرم طبیعت والے تھے، باتوں کو اگنور کرنے والے تھے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو جو ہے وہ اگنور کر دیا کرتے تھے، زیادہ بڑھانا نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ اس بات کو ہی نیگیٹو لے رہے تھے کہ وہ کان کے کچے ہیں. ترمذی شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن
بھولا اور شریف ہوتا ہے اور کافر خبیث ہوتا ہے. تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھولے تھے اور بہت شریف تھے، اس لیے وہ ان کی باتوں کو مان لیا کرتے. تو لیکن پھر ان کو ڈانٹا بھی گیا، ان کو تنبیہ کی گئی، ان کو ڈانٹا گیا کہ کوئی بھی اگر رسول اللہ کو تکلیف پہنچائے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. آیت 62 یحلفون، وہ قسمیں کھائیں گے، حلفا یحلفو سے وہ سب قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، لکم تمہارے لیے، لی یردونا تاکہ وہ راضی کریں تمہیں. را داد واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یہاں پر لام زیر لی ہے، یہ لام تاقید ہے فورس والا. وہ راضی کریں تمہیں، اردا یردی سے بنائیں، اردا یردی تاکہ وہ راضی کرے تمہیں، واللہ اور اللہ و رسولہ اور اس کا رسول، احقو زیادہ حقدار ہے. احقو جیسے ہوتا ہے نا اکبر زیادہ بڑا، اصغر زیادہ چھوٹا، احق زیادہ حقدار، ان کے یردوہ وہ راضی کریں اسے، اور دا یردی سے یردونا تھا، نون گر گیا یہاں پر ان کی وجہ سے، وہ راضی کریں اسے، ان کانا اگر ہیں وہ ایمان لانے والے، مؤمنین ایمان لانے والے. یعنی وہ سب کیا کرتے تھے، وہ قسمیں کھایا کرتے تھے، جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے، کہ اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ وہ تمہیں یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب تم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اسے راضی کریں اگر ہیں وہ ایمان والے. یعنی اگر یہاں پر ایمان والوں کی خاص بات بتائی گئی ہے کہ ایمان والے جو ہیں اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی کریں اور اس کے رسول کو راضی کریں، بجائے دنیا کو راضی کرنے میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں اپنا زیادہ دھیان لگا. ایک آیت اور دیکھیں، علم کیا نہیں، یعلمو وہ جانتے، علیمہ یعلمو سے بنائے، یعلمونا تھا، لم کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا اور معنی ڈڈ ناٹ میں ہو گئے. کیا نہیں وہ جانتے، انہو بے شک وہ، من جو یحادد مخالفت کرتا ہے. دیکھیے ہا دال دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یعنی اس میں جو ہے نا ہا دال دال اس روٹ میں جو ہے نا ہر چیز کی انتہا آ جاتی ہے، یعنی بہت تیزی، یعنی محادہ یعنی کسی کے مقابل میں تیز ہونا، کھڑے ہونا اس کے لیے آتا ہے. اور مخالفت کرنا یعنی کسی کے خلاف ایسی مخالفت کرنا، بہت زیادہ تیز مخالفت کرنا، کسی کے مقابل کھڑے ہو جانا، ٹھیک ہے، مخالفت کرنا، حدود توڑنا. اور حادہ یحادد جو کوئی مخالفت کرے گا، اپوز کرے گا، حاددہ یحاددو حادد جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ تو بے شک لہو اس کے لیے، نارا آگ ہے، جہنما جہنم کی، خالدن ہمیشہ رہنے والا ہے، فیہا اس میں، ذالکا یہ، الخزی رسوائی ہے، العظیم بہت بڑی. یعنی جو کوئی بھی یہاں پر اب تنبیہ کر دی گئی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے. اس کا مطلب سمجھ گئے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو بھی ہمیں بتا دیا گیا قرآن اور یا حدیث میں، ہمیں جو بھی بتا دیا گیا اس کی مخالفت نہیں کرنی، اس کے اگینسٹ نہیں جانا، اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا. جو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی وہ بیان کر دی، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو اس کے خلاف نہیں جانا. پھر اس کے لیے شدید عذاب بھی ہے، بہت بڑی سزا بھی ہے، رسوائی بھی ہے. جیسے مان لیں قرآن کے اندر لکھا ہے نمازیں پڑھنی ہے، فرض ہیں، تو وہ ہر حال میں فرض ہیں. اگر وہ ہم مخالفت کریں گے یا ہم اس کے اگینسٹ جائیں گے تو اس کے لیے کیا ہے پھر؟ جہنم کی آگ، جس میں ہمیشہ رہنا ہے. یا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ ماننا، یا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانا، کسی بھی طریقے سے مخالفت کرنا، اس کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑی سزا.